अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीनस के मेहमान विद मनाइल शेख रब्बे ज़ुलजलाल के नाम से शुरू करते हैं, जिसके कब्ज़े में हम सबकी जान है। और बाबरकत दिन चल रहे हैं, रब्बिल अव्वल के दिन चल रहे हैं, और ऐसे दिन चल रहे हैं कि इसमें जो भी मांगे वो कबूल होगा। अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ की तमाम परेशानियों को दूर करे और हम सबको एक पेज पर, एक पॉइंट पर जो है वो लाकर खड़ा कर दे, ताकि दुश्मन जो है, जो सोच के बैठे हैं और जो इसको तफरीक करना चाह रहे हैं, इसको तोड़ना चाह रहे हैं और इस पर जो नजरें जमा कर बैठे हुए हैं ना, तो उनको अल्लाह ताला मात दे दे। क्योंकि पाकिस्तान का क़याम भी एक मौज़ा, पाकिस्तान का ठहरना भी एक मौज़ा, और ता क़यामत पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद हैं सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई से मौज़म खान साहब, उनको वेलकम करते हैं। इसके साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नून लीग के मेंबर कैस मंसूर शेख साहब, दोनों को मैं वेलकम करती हूँ शो में। जी कैस साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका, और मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, दोनों गेस्ट से मेरा ये सवाल है कि हम जो है अपना टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमें फीडबैक भी बहुत आ रहा होता है कि भाई आपने ये भी क्वेश्चंस करने, ये भी करने। सबसे पहले तो सुबह की बात करते हैं, जिसने थरतल्ली मचाई हुई है यहाँ पीपल्स पार्टी वाले। तो अब मुझे लगता है कि वो खुदा ना खास्ता कोई और ही कदम ना उठा लें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम सिंध सूबे को तकसीम नहीं करने देंगे, जबकि आईनी तरमीम हो चुकी है, मुसविदा तैयार हो चुका है और तकरीबन 19 सूबे पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने जा रहे हैं। सिंध के 5 सूबे, पंजाब के 5 सूबे, केपीके के 4, और इसी तरह से बलूचिस्तान के भी 4 सूबे होंगे। सिंध के अंदर कराची एक सूबा होगा, हैदराबाद एक सूबा होगा, लड़काना सखर एक सूबा होगा, और आई थिंक एक और सूबा जो है लड़काना एक सूबा होगा, और एक और शायद खैरपुर या शिकारपुर की, जिस तरह से कंफर्म नहीं है मुझे। इसके साथ साथ अच्छा ये मुझे कह रहे हैं कि अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि खान साहब को अशिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जब खान साहब को शिफा में मुंतकिल करना था, लेकिन नहीं किया गया, पिम्स में ले जाया गया, कंटेम ऑफ कोर्ट है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सुबह के ऊपर पीपल्स पार्टी को इतना क्यों मसला हो रहा है, क्योंकि सूबे बन रहे हैं जो तकसीम नहीं हो रहा, कोई सूबा सिंध या पंजाब या ये तकसीम नहीं हो रहे, इसकी जो है हम कह सकते हैं एक्सटेंशंस हो रही हैं, ये आवाम की बेहतरी के लिए। स्टार्ट करते हैं मौज़म खान साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो आईनी जो तरमीम हो चुकी है, मुसविदा तैयार हो चुका है 19 सूबे, और कहते हैं कि खान साहब को ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि खान साहब को इनको डराने के लिए लाया गया कि 28वीं तरमीम में साइन हो जाए ताकि सदर जो है बन जाए और तमाम इख्तियार सदर को मिल जाएंगे। तो कितनी सदाकत है इसके अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका शो में बुलाने पर। लेकिन खान साहब आपसे ये सवाल है, चूँकि आप पीटीआई के सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये सवाल तो मैं नून लीग वालों से करूँगी सुबह का, मुझे बताएं कि खान साहब को जो बाहर लाना इतने आई थिंक 3 साल बाद शायद लेकर आए हैं, तो अशरिफा में, और ये पब्लिक को लेकर, मतलब ये क्या इनको डराने के लिए लेकर आए हैं, क्या इनको वार्निंग देने के लिए लेकर आए हैं कि भाई तुम समझ जाओ, 28वीं तरमीम पे साइन कर दो, नहीं तो हम खान साहब को ले आएंगे? क्या मामला है इसके पीछे? अच्छा, जो आपने बात की, देखे सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल वाज़े अहकामात थे और 4-5 वाज़े अहकामात थे कि खान साहब को अशफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लाया जाए, और जब तक नेक्स्ट हियरिंग ना हो तब तक आप उनको अशफा हॉस्पिटल में रहने देंगे, उनकी ट्रीटमेंट हो। फिर एक बोर्ड कायम किया जाएगा, और उस बोर्ड में खान साहब के जो ज़ाती मुअल्लिज है डॉक्टर फैसल सुल्तान, और उनकी जो हमशीरा है डॉक्टर उज़मा साहिबा, वो उनके साथ उस बोर्ड में भी होंगी, शरीक होंगी। और ये वाज़े अहकामात होने के बाद जिस तरीके से इस मरकज़ी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी, उसको रद्दी के टोकरे में डाल दिया, क्योंकि ये अगर मरकज़ी हुकूमत एक इस तरह कंडे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात को नहीं मानेंगे और वो खान साहब की सेहत पर भी सियासत करेंगे। वही जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए, ऑर्डर आ गया, तो इनके वज़ीरों ने मुतज़ाद बयानात देना शुरू कर दिए, और यही वजह है कि ये इनका माइंड सेट है। जब 1990 में नवाज शरीफ साहब को भी तौहीन अदालत का सामना हुआ था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। अब उनके भाई ये वही माइंड सेट है, और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वो उसने तौहीन अदालत की, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए, और वो अशफा हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो डायरेक्ट ले गए खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल। उनको के जो ज़ाती मुअल्लिज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब
اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا. واضح احکامات کے باوجود کوئی اف اینڈ بٹس نہیں اس آرڈر میں, اور ان کو یہ اگر مرکزی حکومت یہ نہ مانے تو یہ بالکل توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں. یہ اگر کوئی لے مین ہوتا, اس ملک کا ایک عام آدمی ہوتا, ایک عام شہری ہوتا, اور یہ اگر اس طرح حرکت کرتا تو پھر بھی توہین عدالت ان پر لگ جاتی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اب ایکشن لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو توہین عدالت ان کو سرو کرنا چاہیے, اور شہباز شریف صاحب اب اس ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے, اس کی کابینہ نااہل ہو چکی ہے, کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے ان کے پاس صرف اور صرف ایک اخلاقی جواز ہوتی ہے. وہ جب وہ اس کی اتھارٹی اگر اتھارٹی نہ مانے تو سپریم کورٹ کے پاس پھر کیا اتھارٹی ہے, ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی کیا اہمیت ہے. جب حکومت نہ مانے تو پھر عام عوام ان عدالتوں کے چکر کیوں لگائے. ان عدالتوں کو پھر تالے لگانے چاہیے. یہ بنانا ریپبلک مسلم لیگ نون والوں نے, شہباز شریف نے اس ملک کو بنا دیا ہے. منصور شیخ صاحب, آپ سے یہ سوال کہ جو ہے کیوں نون لیگ والوں نے جو ہے سپریم کورٹ کی آرڈر نہیں مانے اور ان کو الشفا میں کیوں نہیں لے گئے, کیوں پیمز میں لے گئے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سیکیورٹی کی وجہ سے, سیکیورٹی رسک کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اکثر کمٹمنٹ ڈس آنر ہو جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ان کے ورکر کی وجہ سے. تو یہ اسی لیے رات کو ان کو وہاں پہ جب پیمز میں لے کے گئے تو پھر الشفا کے ہی ڈاکٹرز وہاں پہ آئے. میٹر تو ان کے ڈاکٹرز کو تھا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ 100% فٹ ہیں تو پھر اس کا ایک میٹر نہیں بنتا کسی کو ہاسپٹلائز کرنے کا اگر وہ فٹ ہیں. اور وہاں پہ بھی ان کو اگر جیل میں بھی ہیں تو ان کو ایک پراپر سہولتیں تو دی گئی ہیں, تو اس میں ہاسپٹل رہیں اور بیمار نہ ہوں اور کوئی بیماری نہ ہو اور بیمار ہیں تو کوئی فرق نہیں تھا. تو انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو دیکھتے ہوئے, سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے, اور ان کو وہاں پہ چیک اپ کے لیے لے گئے. جب انہوں نے دیکھا اور ڈاکٹرز نے سب سروے کیا, سب چیک کیا, اور جب ان کو کوئی بیماری نہیں ملی تو انہوں نے ان کو واپس بھیجی تھی. اور یہی ایک میٹر تھا نا کہ شاید بیمار ہیں یا کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے, جب ہے ہی نہیں تھی تو کوئی ایسا ایشو بننا نہیں چاہیے تھا. جی باقی تو دیکھیں کورٹ ہے, سپریم کورٹ جانے, گورنمنٹ جانے, ٹھیک ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ. ان کے لیے تو خوشخبری یہ ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ بیمار نہیں ہیں, ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, وہ صحت مند ہے. ان کو تو اس سے ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ان کو خوش ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں. اور شاید مٹھائیاں اس لیے بانٹی تھیں کہ وہ صحت مند ہوں. جب وہ صحت مند ہو گئے, ان کی ساری میڈیکل رپورٹ صحیح آ گئی, تو پھر ہاسپٹل کا یا سپریم کورٹ کا تو میٹر ہونا نہیں چاہیے نا, ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. مٹھائیاں بھی بانٹ دیں, پھول بھی پھینک دیے, سارا ہو گیا, اور وہ بھی صحت مند ہو گئے. میٹر تو ان کو وہاں سے کوئی جیل سے ریلیز کا نہیں تھا, بیماری کی وجہ سے تھا, اور بیماری جب ہے ہی نہیں تو پھر انہیں ان کی اصل جگہ پہ پہنچا دیا گیا. جی اچھا, میں ذرا رسپونڈ کروں گا شیخ صاحب کو. اچھا انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجوہات تھی. یہ کتنے وہاں پر دہشت گرد آئے تھے, اسلام آباد کو گیر رکھے تھے کہ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود, اور وہ ایک سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کروا سکے. ایک کانوائے جب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب شفا ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں وہ چلے گئے, وہ اڈیالہ جیل سے انہی سیکیورٹی کانوائے میں چلے گئے, تو پھر 30 منٹ کے دوران کیا ایسا مسہیپ ہو گیا, کون سی سیکیورٹی لاحق ہو گئی؟ ایک سیکنڈ شیخ صاحب آپ پلیز رسپونڈ کر دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایسی کون سی سیکیورٹی ریزن لاحق ہو گئی جس کی بنا پر خان صاحب کو راستے میں تبدیل کیا گیا اس کی کانوائے کو؟ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, جو مٹھائیاں ہم نے کھائی وہ ہضم بھی ہو گئی, وہ بات نہیں ہے, اور خان صاحب کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا ہے. لیکن اب ایشو خان صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے آرڈرز کا ہے. سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے تھے کہ چیک اپ بھی کروائے جائے اور بورڈ بنایا جائے, میڈیکل بورڈ. نہیں نہیں الشفا والے ڈاکٹر کر نہیں سکتے ہیں. الشفا والے ڈاکٹر اب یہاں پر تو بلائے نہیں جا سکتے ہیں. الشفا والے ڈاکٹر تو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہوں گے. لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے بھی یہی کیا ہے تو وہ بھی اس توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے ہیں. انہوں نے فالو نہیں کیا ہے, ان کو سبمیشن کروانی تھی بورڈ کی جو فائنڈنگ تھی
وہ بورڈ کی انہوں نے کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں اچھا، کیا شیخ تھا، صاحب وہ جواب بورڈ دیتے کی ہیں۔ جو فائنڈنگ آ جاتی وہ پھر سپریم کورٹ میں جمع کروا جاتے، اور یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس تھا، صحیح ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ وہ پھر کیا فیصلہ دیتے۔ اچھا، شیخ اس طرح صاحب- تھوڑی ہوتا ہے نہیں، کہ شیخ میں صاحب جواب تو لیں مجھے ہاں۔ سپریم کورٹ آرڈر دے دے خان اور صاحب- پھر میں اپنے طریقے سے کہوں کہ یہ تو ٹھیک چلے ہے، ان آپ کو کا لے سوال آ جایا گیا جائے۔ شیخ صاحب، آپ تھوڑا سا مجھے اچھا، تھوڑا لاؤڈلی بولیں، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ اگر شیخ انہوں صاحب نے آواز کم آ رہی ہے آپ کی، تھوڑا لاؤڈلی بولیں۔ اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دے دی تو پھر سپریم کورٹ خود ڈیسائیڈ کر لے گی نا، ہم اور آپ تو ہیں نہیں ججز، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی گورنمنٹ نے غلطی کی ہے اور یہ اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ گئے ہیں تو لیٹ دم ڈیسائیڈ، کیوں اتنی پریشانی ہے؟ اور بس خوش رہیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ صحت مند ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، از فٹ۔ نہیں ہمیں ابھی بھی تشویش ہے، وہ جو پیمز کے ہاسپٹلز ہے، پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹر، پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے خیر تو کی۔ ڈیسائیڈ ہو گیا، یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ صحت مند ہے، چھوڑ دیں، اور یہ اچھی بات ہے، اللہ انہیں صحت دے۔ اب ایک صحت مند آدمی کو ہم بیمار کیوں کریں؟ اور جب وہ صحت مند ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، کوئی اور ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے کہ کوئی بیمار رہے اور صحت مند نہ رہے، اللہ نے انہیں صحت دی ہے، ان کا چیک اپ کرایا گیا۔ اچھا شیخ صاحب ایک سوال اور آپ سے ہے، کیا ان کی صحت کے ساتھ بھی پولیٹکس کی جا رہی ہے، خان صاحب کی صحت کے ساتھ، کہ ان کو صرف نکالا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ 28ویں ترمیم پہ سائن کروائے جائیں، یا صوبے کے لیے جو ہے جو صوبائی اسمبلیز ہیں وہ سائن کر دیں اور صوبے بنانے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کیا خان صاحب کو صرف اس وجہ سے باہر نکالا گیا ہے؟ دیکھیں ہم تو پالیٹکس کر نہیں رہے، ابھی بھی میں اتنا زیادہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا، بات تو یہ بھائی کر رہے ہیں، تو پالیٹکس تو پی ٹی آئی کر رہی ہے ان کے اگینسٹ، تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اگر کچھ کرنا ہوگا تو گورنمنٹ میجورٹی کے ساتھ آرام سے کر لے گی۔ اور دیکھیں یہ جو صوبوں کا ایشو ہے نا، صوبے کا ایشو کوئی سیاسی نہیں ہونا چاہیے، یہ انتظامی ہونا چاہیے کہ اگر ایک اتنے بڑے صوبے اگر روزگار نہیں دے رہے، سیکیورٹی نہیں دے رہے، لوگوں کی پروٹیکشن نہیں کر رہے تو صوبے بنے، لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا۔ اگر ایک صوبہ ناکام جا رہے ہیں کہ جی اس میں جابز بھی نہیں ہیں، پھر وہ پورا کمانڈ بھی نہیں اچھی کر رہے، تو پھر صوبے اگر بنے تو مل بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ڈیسیجن وہ پارلیمنٹ نے کرنی، نہ میں نے نہ آپ نے، تو جو میجورٹی کے حساب سے رول ریگولیشن اور جو لا کہے گا اس کے حساب خان صاحب کا کوئی سوال؟ ہم آپ اپنے ڈیسیجنز کر سکتے ہیں۔ جی جی دیکھیں شیخ صاحب، جیسے میں نے شروع میں کہا، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے، خان صاحب کی چیک اپ اس طریقے سے نہیں کروائی گئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ یہ عطا تارڑ آپ کے جو وزیر اطلاعات ہے، ان کے ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کا فالو اپ چیک اپ کیا گیا ہے، جو آنکھ کا ایشو تھا، جو اور ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، جو ایشوز ہے، جو کمپلیکیشنز ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تشویش ہے۔ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہے ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے ابھی بھی۔ اب اگر کوئی لے مین اس طرح کرے تو پھر بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس کوئی اور جواز نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس یہی اتھارٹی ہوتی ہے، اور اگر وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو اور ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرے، ان کے احکامات کو نہ مانے، تو اس گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے۔ جیسے پیپل پارٹی کے جو سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کیوں گھر گئے تھے؟ توہین عدالت ہو گئی تھی، 30 سیکنڈ کی سزا سنائی گئی تھی، اس کے بعد وہ گھر چلے گئے تھے۔ تو شہباز شریف اینڈ کمپنی توہین عدالت کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اب یہ جتنے آپ جوازات ان کے لیے ڈھونڈے وہ ناکافی ہے، اور لیٹ دا کورٹ شوڈ بی ڈیسائیڈ۔ آئی ایگری ود یو کہ یہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اور کورٹ اگر اس میں کوئی بھی ہچکچاہٹ کرے گی تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ صرف اور صرف جو عام آدمی ہیں ان کے کیسز کو سنیں، پھر جو گورنمنٹ جہاں پر ان کے پر اگر جلتے ہیں سپریم کورٹ کے بھی، تو وہاں پر وہ ہارڈ نہ ڈالے اور وہ کہے اپنے آرڈر میں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہ لایا جائے، کیونکہ اس طرح یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ فرد واحد کا ملک نہیں ہے، یہ شہباز شریف کا ملک نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا ملک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہاں پر جمہوریت ہے، جمہوریت کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہے، اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے۔ ویٹ کریں، جنہوں نے اگر ان کے چیک اپ کا آرڈر دیا ہے تو آپ ان کے اوپر ویٹ کریں، اور ان کے جو فیصلہ ہوگا
ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو شیخ صاحب آپ اپنے وزیروں سے کہہ دیں کہ وہ نہ کریں. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں اور سندھ کے اندر بڑی اچھی آپ پولیٹکس کر رہے ہیں اور اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی رسک اگر آ گیا ہے تو کورٹ کے آرڈرز کو, سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کیسے کنڈیم کیا جا سکتا ہے, مجھے یہ بتائیں. یہ تو یہ آپ اپنی اعلیٰ حکام سے بھی پوچھیں کیونکہ آپ کو جواب دینا پڑتا ہے, آ کر میڈیا کو فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو. ابھی ایک کراچی میں ایک مرڈر ہوا میر رضا کا, جی, اس کی فیملی کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. ٹھیک ہے, اگر عمران خان کو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہیں تو اس کو بھی سیکیورٹی کتنے لے گئے ہیں, طریقے سے لے گئے ہیں, احتیاط سے لے گئے اور احتیاط سے واپس چھوڑ دیا ہے, چیک اپ کرا دیا ہے, سب چیز بہتر ہے. تو کیا غلط کیا حکومت نے؟ حکومت نے تو اپنی رسپانسبلٹی شو کی ہے, اس سے بڑھ کر کیا رسپانسبلٹی شو کریں. آپ یہاں دیکھیں کہ ان کو جیل میں کتنی سہولتیں دی ہیں کہ وہ فٹ ہیں. آپ ایک گورنمنٹ کا دیکھیں کہ گورنمنٹ ان کو اس طریقے سے نہیں لے رہی, کوئی اپوزیشن نہیں لے رہی, کوئی اپنا رائیول نہیں لے رہی, بلکہ ایک ملزم کو ایک اچھے طریقے سے وہاں رکھا ہوا ہے. ان کو کھانے میں چاہیے ہوتا ہے, کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے, وہ کھا رہے ہیں, دیسی مرغیاں کھا رہے ہیں. اچھا چلیے, یہ دیسی مرغیاں, یہ جو دیسی مرغیاں ہیں یہ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ طریقے سے نہیں رہا سکے. اچھا, میڈیا کے سامنے مریم صاحبہ کی قربانی دیکھیں, وہ کس طریقے سے رہی ہیں. وہ تو علیحدہ رہی بھی نہیں, وہ تو دوسری لیڈیز کے درمیان رہی. چلیں اچھا بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے واپس ہم آئیں گے تو اسی چیز پر بات کریں گے, کیونکہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کورٹ اینڈ کنڈیم جو ہے اس پر وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر حکومت نے کو صحیح لگا, حکومت کو سیکیورٹی رسک تھا, اس لیے حکومت نے سیکیورٹی رسک کی بنا پر سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ ہم خیریت سے لے کر گئے ہیں, واپس بھی لے کر آئے ہیں, چیک اپ بھی کروایا. لیکن جو پی ٹی آئی کے ایشوز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر, اور جو سپریم کورٹ بالآخر سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, پاکستان کا سپریم کورٹ ہے, تو اس کے آرڈرز اگر نہ مانے جائیں تو کیا ہوتا ہے, اگر یہ آرڈرز کسی اور کے لیے ہوتے اور نہ مانے جاتے تو وہ کیا ہوتا. خیر جو ہے نون لیگ والوں نے, کیس منصور شیخ صاحب نے بڑی تحمل سے اس بات کو جو ہے بڑے طریقے سے لپیٹتے ہوئے جواب دیا ہے. چلتے ہیں بریک کی طرف. ویلکم بیک. وینس کے مہمان دید منائل شیخ, اور ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو کنڈیم کیسے کر سکتے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہو نہیں کر سکتی نا, مطلب سپریم کورٹ کی کوئی ویلیو ہے, کوئی اس کا ایک میں کیا بولوں کہ ایسے کیسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ان کی کہ بھائی سیکیورٹی رسک, ایک لفظ کہہ دینا کہ سیکیورٹی رسک, ارے تو کون سا سیکیورٹی رسک تھا. اور دوسرا سوال, اچھا خان صاحب مجھے یہ سوال بتائیے گا کہ خان صاحب کو جو باہر لایا گیا 3 سال بعد, صرف اس لیے لایا گیا کہ صوبے کی جو ہے بنانے کے لیے, یا پھر 28ویں ترمیم کے اوپر سائن کروانے کے لیے, یا پھر کسی کو ڈرانے کے لیے؟ جی, آپ کے سوال پر آنے سے پہلے میں صرف جو ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست نے بات کی کہ خان صاحب کو جیل میں ساری سہولیات میسر ہے, تو میں خود سن کے حیران ہو گیا کہ وہ سہولیات تو چھوڑ دے جو خان صاحب کو جیل میں انہوں نے پرووائڈ کیے. کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ 9 مہینے سے نہ لائرز ایکسس, نہ فیملی ایکسس اور نہ میڈیکل ایکسس ان تک میسر ہے. اور جو نہیں, کوئی میڈیا کی رسائی نہیں ہے. جو انٹرنیشنل منڈیلا ایکٹ ہے, رولز ہے, اس میں پاکستان نے بھی اس میں ووٹ کیا ہے, اور اس کے مطابق آپ 15 دنوں سے زیادہ کسی بھی قیدی کو ان کی فیملی یا ان کے لائر سے ملاقات اگر نہیں دیں گے تو یہ مطلب انٹرنیشنل رولز کی خلاف ورزی ہے. تو پاکستان نے تو اس انٹرنیشنل رولز کی بھی دھجیاں اڑائی ہے. 9 مہینے سے کسی بھی شخص کو, کسی بھی قیدی کو ان کی فیملی سے, ان کے بچوں سے, ان کے ڈاکٹر سے, لائر سے نہ ملنا, میرے خیال میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور جب آپ بالکل آئسولیشن کا شکار ہو جائے تو آپ ڈپریشن اور انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ انٹرنیشنل رولز بنائے گئے ہیں کہ کسی بھی قیدی کا یہ استحقاق ہے, حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملے. تو مجھے یہ بتایا جائے وہ بستر پرووائڈ کرنا, تکیہ پرووائڈ کرنا, اس کو چھوڑ دے. وہ کون سے کانے ہیں, ان کو کانے بھی تو پرووائڈ کرنے ہیں, یہ ان کو سہولیات کہہ رہے. ہمارا مطالبہ یہی رہا ہے اڈیالہ جیل کے سامنے. ہر ہفتے ہم جا کر پروٹیسٹ کرتے رہے کہ ان کی فیملی کو رسائی دی جائے, ان کے ڈاکٹر سے ملاقات کی. ابھی سپریم کورٹ دیکھے 9 مہینے سے کسی کو
خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. صحیح ہے. جب سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں پھر ان کی بہن کو 20 منٹ 25 منٹ ان کو ملنے دیا گیا نورین خانم صاحبہ کو. ابھی یہ اس میں جو اب شفا کے لیے باہر نکالا تھا یہ شفا سے باہر نکلنے سے پہلے یہ ہوا ہے, کیونکہ جب سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا اس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا. تو یہ گورنمنٹ فاشزم پر بلیو کرتی ہے, اس کی بنیاد جو ہے اس میں فاشزم ہے, اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جمہوریت ڈیموکریسی پر یقین ہی نہیں رکھتی ہے. گلگت بلتستان میں انہوں نے کیا کیا, کشمیر میں انہوں نے کیا کیا, یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے, یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے ہیں. نواز شریف نے یہی کام پہلے دور حکومت میں کیا تھا, سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا, اور ابھی شہباز شریف نے اس تاریخ کو دہرایا ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہو, کسی اور کے پاس یہ ریکارڈ بھی نہ جائے دنیا میں, پاکستان کو تو چھوڑ دیں, پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوا ہوگا جس طریقے سے یہ ہوتا ہے. جب یوسف رضا گیلانی کو اگر توہین عدالت میں وہ گھر جا سکتے ہیں, پرائم منسٹر تھے, تو شہباز شریف کیوں نہیں جا سکتے ہیں, وہ گھر کیوں نہیں جا سکتے. سپریم کورٹ اگر اپنی اتھارٹی کو, اپنی ریٹ کو قائم نہیں رکھ پائی, اپنی توقیر کو قائم نہیں رکھ پائی, تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, پرائمری رسپانسبلٹی اب ان کی ہے. ساری عوام, پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ہم یہی توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے بالکل کہ وہ اس کے بارے میں کوئی سٹیپ اٹھائے. میرے خیال میں لائن پہ موجود ہے کیس منصور شیخ صاحب, ان لائن پر ان کو لے لیں, دوبارہ سے لے لیں ان کو لائن پر, وہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اچھا, یہ سپریم کورٹ, اچھا سپریم کورٹ کی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سی کہ وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے. سپریم کورٹ صاحب جج جو ہیں معزز, تو اب وہ کس طرح سے گورنمنٹ کو اپنی وہ اس کو جو کوتاہی کو چھپا رہے ہیں سپریم سیکیورٹی رسک کا بہانہ کر کے, یا پھر آئی تھنک سو کہ مطلب کچھ اور بھی نکال لیں گے. لیکن یہ کیا معاملات ہیں کہ اب مٹھائیاں بھی کھا لی ہیں, اور جب ایک بندہ بیمار ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے, ہم کیا کریں, اس کو واپس لے گئے. کیا خان صاحب بیمار نہیں تھے؟ دیکھیں, مٹائی کھانا میرا خیال میں خوشی کی علامت ہوتی ہے. جب امت مسلمہ کا اتنا مقبول لیڈر باہر آ رہا ہو علاج کی خاطر, جہاں پر ان کا علاج سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہونا تھا, لیکن رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنی فستائیت دکھائی. اسلام آباد, میرے خیال میں اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے, کوئی جنوبی وزیرستان نہیں ہے, یا شمالی وزیرستان یا بلوچستان کا کوئی حصہ جہاں پر سیکیورٹی کلیئرنس اتنا بڑا ایشو آ گیا, اور انہوں نے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی. جبکہ ڈاکٹر فیصل سلطان 30 منٹ پہلے اسی راستے سے اڈیالہ جیل سے ہو کر انہی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ وہ چلے گئے تھے اشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. تو پھر ایسی کون سی مصیبت آ گئی جب خان صاحب کو پیمز کی طرف ان کی کانوائی کو موڑا گیا. اس میں تو ہمیں یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ کسی خاص پولیٹیکل پرسن کی خواہش تھی کہ خان صاحب باہر نہ نکلے, خان صاحب کو وہ طبی سہولیات فراہم نہ کی جائے. سننے میں مریم نواز شریف کا نام بھی آ رہا ہے, کیونکہ یہ جب ان کی خواہش تھی. بالکل خان صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی خاص پرسن ہے, اس کی یہ خواہش تھی, لیکن اس کی یہ تو پھر ذاتیات پہ بات نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ذاتی کوئی دشمنی اس کی آڑ میں نکالی جا رہی ہے, یا کچھ ایسا ہے. اب وہ ذرائع کے مطابق کسی خاص پرسن کی خواہش کے مطابق کہ بھائی نہیں, ان کو ان کی مرضی کے مطابق نہیں جانے دینا ہے. اچھا, تو میرے ساتھ ابھی نون لیگ والے لائن پر آ گئے, وہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہمیں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ کسی خاص پرسن, پولیٹیکل پرسن کی خواہش تھی کہ ان کو اشفا میں نہ لے کے جایا جائے. تو یہ کون سا, آپ کے پیشنٹس ہیں, اب کیا ایشو, اس کو ختم کیجئے. وہ صحت مند ہیں, انہیں خوش ہونا چاہیے. انہوں نے ان کی صحت کی مٹھائیاں کھائی ہیں, صحت پہ پھول دیے ہیں, تو ختم ہوگی بات. ایک صحت مند بندے کے لیے آپ کیوں اس کو بیمار بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو پتا سپورٹس مین تھا, بقول ان کے وہ سپورٹس مین تھے, وہ وہاں پہ جمنگ کرتے ہیں, ٹریڈ مل کرتے ہیں, ساری فیسلٹیز ہیں. تو آپ انہیں کیوں پیشنٹ بنانا چاہ رہی ہیں؟ جب وہ صحیح ہیں تو ان کو صحیح رہنے دیں. نہیں شیخ صاحب, بات صحیح ہے, بیمار کی بات کوئی اور ٹاپک پہ نہیں, کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے. اچھا, کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے.
دیکھیں پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, اپنا کام ہو رہا ہے, پوری دنیا میں آپ کا وزیر اعظم مشہور ہو چکا ہے, پوری دنیا میں آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف پاپولر ہو چکے ہیں. جی نو ڈاؤٹ, وہ تو بات ہے. شیخ صاحب یہ 9 مہینے میں آپ نے کیوں آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے؟ 9 مہینے کوئی ضرورت نہیں کسی کے, ان کے آنے باہر آنے جانے سے کیا قوم کو فرق پڑنا ہے, کیا ملک کو فرق پڑا؟ اگر فرق نہیں پڑنا ہے, اگر آپ کو فرق نہیں پڑنا, نہیں آپ اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ خان صاحب چلے گئے, چھوڑے, اب آپ کا بندہ صحت مند ہے, اس کو کیوں بیماری؟ یہ 9 مہینے آپ لوگوں نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ آپ نے انٹرنیشنل کتنا اچھا رکھا ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی. انٹرنیشنل رولز پڑھے ہیں نیلسن منڈیلا کے. اچھا خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. سلو ڈاؤن, ہولڈ آن کریں. آپ کے کہنے سے آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ آپ کیا تھا تھارڈ یہی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ابھی وہ پھنسا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آنکھ کس نے ضائع کر دی ہے, آنکھ کس نے ضائع کر دی ہے. سپریم کے, ہم تو آپ سے باتیں نہیں کر رہے یار, سپریم کورٹ کے آرڈرز آپ نے پڑھے ہیں. اب ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہ کرے گی. آپ نے کیوں 9 مہینے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے؟ اس بات کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. نہیں, آپ مجھے یہ جواب لینے دیں, 9 مہینوں سے آپ نے کیوں آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے؟ اچھا آئسولیشن میں کیوں رکھا ہوا ہے, یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا. اگر وہ صحت مند ہے کیوں آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ میں لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. نہیں آپ جواب دیں, سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں. آپ نے آئسولیشن میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی سپریم کورٹ کے پاس. نہیں یہ سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کی حکومت نے رکھا ہوا ہے. پنجاب حکومت کا جیل ہے اڈیالہ, ان کی جورسڈکشن میں آتا ہے, اور یہ 9 مہینے سے کیوں آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے؟ جیم ہر طریقے سے ہر چیز دی ہوئی ہے. اب بھی کون سی چیز دی ہوئی ہے؟ 9 مہینے سے کیوں آئسولیشن میں رکھا ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں. بے فکر ہو, ہر ایک کے ساتھ جو انصاف ہوتا ہے, جو قانون ہے, سب کے ساتھ چل رہا ہے. یہ 9 مہینے سے کیوں آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے؟ آپ جواب دے دیں. صحت مند ہے, آپ جواب دے دیں. یہ آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. وہ صحت مند ہے, ان کو سہولیات مند, آپ چھوڑ دیں, صحت مند کو بھی چھوڑ دیں. آپ جواب یہ دے دیں کہ 9 مہینے سے کیوں ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ وہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو توہین عدالت کرتے ہیں. 90s میں تو عدالت سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں, اور ابھی سپریم کورٹ کے احکامات کو, واضح احکامات کو آپ نہیں مان رہے ہیں. آپ نے توہین عدالت کی ہے. 9 مہینے کا جواب ہے آپ کے پاس. ہمارے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, آپ کورٹ جائیں. 9 مہینے سے کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ جواب دے دے ذرا. لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ. نہیں شیخ صاحب, مجھے یہ جواب دے دیں کہ 9 مہینے سے کیوں ان کو رکھا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی آپ کورٹ جائیں. اب کورٹ تو گئے ہیں نا, کورٹ کے احکامات اس بات کا جواب آپ نے ڈالے ہیں, دھجیاں آپ نے اڑا دی. اس بات کا جواب نہیں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے, ان کے پاس نہیں ہے. میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ لیٹس سی کورٹ کیا اس کا جواب دیتا ہے. پرویز مشرف چاہتے ہیں. اگر ہم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. اگر خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کو نیڈ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, ان کو نیڈ نہیں تھی ہاسپٹلس کی یا کسی بھی میڈیسنز کی یا ٹریٹمنٹ کی نیڈ نہیں تھی, لیکن پھر بھی کورٹ نے کہا کہ ان کو دکھائے. اب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کی جو ہے کنڈیم آف کورٹ کیوں ہوا, یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. اب نیکسٹ کوسچن پر ہم اس طرح سے آتے ہیں کہ شیخ منصور صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو خان صاحب کو باہر لانا جو تھا, تو کیا یہ صرف کسی کو ڈرانا تھا کہ 28ویں ترمیم پہ سائن کر دیے جائیں؟ اگر صرف مجھے اسٹریٹ فارورڈ اس کا جواب دے. صحت کے لیے ایک کنفیوژن تھی جو انہی کی پارٹی کے آؤٹ سائڈر لوگوں نے کریٹ کی ہوئی تھی, اس کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے کہا وہ لے کر آئے. اور خدا نہ خواستہ اب ہمارا وہ ایک پاکستانی ہے, اور اگر ان کو کوئی ایشو ہوتا, بیماری ہوتی, تو وہ وہاں رہتے بھی. جب ساری چیزیں کلیئر آئیں تو پھر ایک مجرم کا رہنا وہاں پہ کوئی دقت نہیں رکھتا کہ ان کا کوئی رہنے کا کوئی وے ہو, یا انہیں ہاسپٹل, اور ان کے لیے ہاسپٹل اور جیل تو ایک ہی چیز ہے نا. اس کو بھی جس ساتھ بھی ایک جیل بنانا تھا, وہاں پہ وہ اسٹریچر پہ لیٹے رہتے, یہاں پہ ایک اچھا ان کو بیڈ دیا ہوا ہے. تو کوئی ایسی اس میں ہارم نہیں ہے, اور نہ کسی کو ڈرانے کا میٹر ہے. میڈیا کو الاؤ کیا ہے کہ وہ ان کی رہن سہن کو دیکھے, جیل میں جا کر اس پر کوئی وہ انٹرویو لے سکیں یا ڈاکیومنٹری بنا سکے, کچھ ایسا؟ مجھے یہ بتائیں, اگر ان کی خیال نہ رکھا جاتا تو ان کو کوئی نہ کوئی بیمار ہوتے,
بڑی تکلیف میں ہوتے, کچھ نہ کچھ ہوتا. آپ تو یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کتنی اچھی طرح رکھا ہے انہیں, کہ آج جا کے میڈیکل بورڈ نے ان کو کلیئر کیا کہ اسپیٹ. آپ یہ دیکھیں, آپ خود دیکھیں نا, آپ تو خود جسٹس کریں, اور ان کو تو خوش ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے ہماری فیملی میں کوئی, پتہ نہیں آپ کو یہ انفارمیشن نہیں ہے. میڈیکل بورڈ, کس میڈیکل بورڈ نے لیکن ساری جن ڈاکٹرز نے کیا, تارٹ صاحب نے بھی آپ کو ایک چیز کلیئر کی. ان کا ڈاکٹر تو فیصل تھے, فیصل ڈاکٹر. دیکھیں جی, آپ کے کہنے سے تو میں آپ کی پسند کی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا, جو ہے چیز وہی دیں گے. ہمارے سینئر لیڈرشپ نے بھی آپ کو سٹیٹمنٹس دے دی. یو ہیو آل دیس ان یور نالج, بس اس کو فالو کریں, اس کو دیکھ لیں. اچھا, ان کو فالو کریں. ہم کو یہ 25 کروڑ عوام بیڑ بکری ہے کہ ان کو ہم فالو کریں گے؟ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ سوری ٹو سے, آپ سے یہ میری توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح بات کریں گے کہ ہم اس کو فالو کریں گے. نہیں, کس کو فالو کریں گے؟ اس طرح یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں گے؟ آپ کے وزیر آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے, وہ صبح دوپہر شام اپنی اسٹیٹمنٹس کو بدلیں گے اور ہم ان کو فالو کریں گے. اب سوچ رہا تھا کہ آپ آج گورنمنٹ کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے رکھا ہے. نہیں, گورنمنٹ کو کیوں اپریشیٹ کریں؟ 9 مہینے سے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. بالکل, کوئی ٹارچر کے بعد یہ صحت مند ہو کے واپس آتے. ٹارچر نہیں, بالکل بڑا اچھا رکھا ہوا ہے, اور اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب گورنمنٹ کی بھی ہر ملزم کے ساتھ ہمدردی ہے, اور اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اس کے ساتھ ایز پر لا سے ان کو زیادہ فیسلٹی دی گئی. ایز پر لا بتائیں نا, 9 مہینے سے کیوں کر رکھا ہوا ہے؟ ایز پر لا میں بتائیں ذرا. دیکھیں سر, جب آپ کورٹ میں گئے تو نہیں, یہ کورٹ کا میٹر نہیں ہے, یہ حکومت کا میٹر ہے. 9 مہینے سے کیوں رکھا ہے؟ ڈالا ہوا ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہوتی, آپ 2 کی 4 کر کے لگاتے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں. آپ پھر ایس پر لا نہ کہے. آپ کہے اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے. ہم پرویز مشرف اور جنرل جیلانی کے فالوورز ہیں, ضیاء الحق کے فالوورز ہیں, ہم وہی کام کریں گے. اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ چلیں, میں اب اس نتیجے پہ پہنچوں کہ منصور شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ جو ہے اب لیٹس ڈیسائیڈ دا کورٹ, اور چیف سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر میں یہاں پر آتی ہوں کہ بس مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر صدارتی آئینی جو مسودہ تیار ہوا ہے, 28ویں ترمیم آ جاتی ہے, پھر تو جو ہے قومی اسمبلی تو ختم ہو جائے گی, پھر وزیر اعظم کا عہدہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر تو صدر کے نیچے تمام صوبے آ جائیں گے اور صوبوں کے وزیر اعلیٰ آ جائیں گے. تو یہ جو خان صاحب کو باہر لانا, کیا واقعی ان کی صحت کی وجہ سے ان کا چیک اپ کروایا گیا تھا, یا کسی اور وجہ سے ان کو باہر لے کر آیا گیا تھا؟ اس کا آلریڈی آنسر دے چکا ہوں, اور جب 28ویں ترمیم آئے گی تو اس وقت اس پہ ڈسکس کریں گے. ابھی ہوائی گھوڑوں پہ ہمیں نہیں سوار ہونا. شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم نئے کوسچن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک. وینس کے مہمان وید منائل شیخ, اور ہم بات کر رہے ہیں 28ویں ترمیم کی اور صوبوں کی, یعنی کہ 19 صوبے مزید. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر کیس منصور شیخ صاحب جو کہ نون لیگ کے ممبر ہیں, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معظم خان صاحب جو کہ سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں PTI کے. اور ظاہر ہے سوال اور جواب اور نظریات جو ہے اس میں تلخ کلامی تو ہوتی ہے, اور نظریات بھی الگ الگ ہوتے ہیں, کوشچنس بھی ہوتے ہیں, لیکن تحمل سے جواب دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور آئی تھنک شیخ صاحب بھی بڑے تحمل سے جواب دے رہے ہیں, اور معظم خان صاحب بھی بڑے تحمل سے کوشچنس کر رہے ہیں. بس میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کسی کا کوشچن سنیں تو اس کا پورا پراپر آنسر دیں. اچھا, میرا کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, چونکہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے, شیخ صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں نا لائن پر؟ بالکل ہیں جی, بالکل ہیں. پیپلز پارٹی کو کیوں تھرتھلی مچ گئی ہے, پیپلز پارٹی کو کیا پریشانی ہو گئی؟ اور ایک اور بات, جو ہے فارم 47 میں آپ لوگ ایک ساتھ تھے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, لیکن آج کل بڑے اختلافات نظر آ رہے ہیں. آج کل ایک دوسرے کے بارے میں پھر وہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کشمیر کو لے کر مریم نواز کے اوپر باتیں اٹھائی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور مریم صاحبہ کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ سندھ کو دیکھ لیں. اچھا, میر رضا قتل کیس کو بھی نون لیگ والوں نے جو ہے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. تو شیخ صاحب, پہلے میں آپ سے سوال کروں گی, پھر معظم خان صاحب کے پاس آؤں گی. مجھے بتائیں, میر رضا جو قتل کیس ہے اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بھی بیان تھا کہ آخر فرانزک رپورٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے یا کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کو کیوں اختلافات ہو گئے اچانک نون لیگ سے؟ پہلی بات تو یہ, میر رضا کا کیس پاکستان کا کیس ہے, کراچی کا کیس ہے.
اس میں کوئی نون لیگ نے نہ کچھ کیا, یہ سب سوشل ورکرز مل کے, ہم آپ سب, اور ہر ایک کو یہ جسٹس چاہیے, کہیں پہ بھی کسی بھی صوبے میں ہو, یہ ضروری نہیں ادھر ہوا ہے, کل کسی اور صوبے میں بھی ہوگا تو یہ ایک ایگزامپل بنے گا کہ دوسرے صوبے بھی ان چیزوں کو جلدی کلیئر کریں. اور پولیس میں جو آپ دیکھ لیں, پولیس نے مان لیا کہ ان سے نیگلیجنس ہوئی ہے, آپ یہ دیکھیں نا, اس میں نون لیگ کا کیا میٹر ہے, اور وہ اس کو ریزالو کر رہے ہیں. ہماری ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی میڈیا کا, روز آپ کا شار فیصل بلاک ہوتا ہے, کبھی 2 تلوار کبھی 3 تلوار, آپ کہیں پہ بھی خود بھی گھر جاتی ہیں تو روز کہیں نہ کہیں بلاک ہوئی ہوتی ہیں روز, تو اس کے لیے ڈسکشن کرنا ہم ہی نے نہیں, سب پروونسز میں ہو رہی ہے. تو آپ دعا کریں کہ اس کا ساتھ جو بچے کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کے مجرم پکڑے جائیں. پوری قوم کی آواز ہے یہ کہ کسی کے ساتھ بھی صاحب کوئی غلط ہوا ہے تو اس کے مجرم ضرور پکڑے جائیں اور ان کو سزا ہو, ٹھیک ہے نا. ابھی میر مقدم والے کیس میں بھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا نا, تو ہم سب پوری قوم جو لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ناجائز کوئی بات نہ ہو. اچھا, میر رضا کے قاتل جو ہے گرفتار نہیں ہو رہے. اب جیسے الیکشنز ہوتے ہیں آپ کے سامنے, جی بی میں الیکشن ہوئے, اس کے بعد کشمیر میں, میاں صاحب نے بڑے اچھے کہا کہ دیکھیں الیکشن تک کی ٹینشن رہتی ہے لیکن اس کو دشمنی میں نہ بدلیں, یہ ہار جیت ہے. اب دیکھیں نا, ہم لوگوں کی نون لیگ نے ہمیشہ ریزلٹس کو مانا ہے. آپ کا جی بی میں آیا, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, جو ہوا, اور ظاہری بات ہے کہ دوسری بعض پارٹیز اور جو بلاول صاحب ہیں وہ ایک ینگ بلڈ ہے, تو انہوں نے شاید فیل کیا ہو اپنی ہار کو, جو کہ بعد میں انہوں نے ریلائز کر لیا ہوگا. اب آپ کوئی آج کل ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں آ رہی پریزنٹلی, تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آفٹر آل یہ مل کے ملک چلا رہے ہیں, اور صوبہ سندھ بھی پرائم منسٹر کا ہے, ہمارا ہے, آپ کا ہے, تو مل ملا کے چل رہا ہے اور سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. خان صاحب مجھے بتائیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا جب بیان آیا تھا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ میر رضا قتل کیس کے اوپر بھی اب تھوڑی سی سیاست دکھائی جا رہی ہے کہ کیوں اسپیشلی عظمیٰ بخاری صاحبہ کیوں اس کو اتنا ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے سندھ کے کوئی با اثر شخصیت کا ہاتھ تو نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو منظور شیخ صاحب نے کہا, بہت اچھی بات کی کہ سندھ کراچی کا بچہ ہو یا کہیں بھی کسی کا بچہ ہو, جسٹس ملنا چاہیے کسی کو بھی. تو مجھے بتائیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا اتنا زیادہ انوالو ہونا صرف اس کیس کے, تو کیا پیپلز پارٹی کا کوئی بااثر شخصیت اس کے پیچھے ہے؟ اچھا, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بلاول بھٹو نون لیگ کے اتحادی ہے, اور بلاول بھٹو کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ حکومت کو خان صاحب کی صحت پر انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کا, ان کو خود سٹیپ لینا چاہیے تھا. اور ہم اس کے اس سٹیٹمنٹ کو سراہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی قیدی ہو ان کو بنیادی سہولیات میسر ہونی چاہیے, ان کے وہ بنیادی رائٹس جو ایکسیس ٹو فیملی لائرز اور میڈیکل اسسمنٹ وہ ملنی چاہیے. لیکن سوری ٹو سے 9 مہینے سے وہ سب کچھ بند ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, میر رضا کیس پر آتے ہیں. میر رضا کیس دیکھیں, جیسے کہیں بھی ہو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں, ان کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے کسی کا بھی ہاتھ ہو وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا بھی اسی بنیاد پر کہ یہاں پر رول آف لا ہو, یہاں پر جسٹس ہو. لیکن یہ جو حکومت ہے, چاہے یہاں سندھ کے ہو یا پنجاب کے ہو, وہ ایک ہی ڈگر پر ہے. اب آپ دیکھ لینا, ہمارا ایک اکاڑا سے کینڈیڈیٹ تھا عبداللہ طاہر, لاہور میں ان کو دن دیہڑے قتل کیا گیا. ابھی تک ان کے پیچھے جو ہاتھ تھے ابھی تک ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا, ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا گیا. تو ایسے جو کیسز سامنے آتے ہیں, ہم صرف اپنے سلیکٹڈ جو جسٹس ہے وہ مانگتے ہیں, جبکہ اپنے علاقوں میں جو ایسے کیسز رونما ہوتے ہیں تو عظمیٰ بخاری سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سندھ کو آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی ہے صحیح کی ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں میر رضا کے کیس میں ان کو انصاف ملنا چاہیے. اسی طرح سے اکاڑا کے اس بندے کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اس پر اس کا کیا سٹیٹمنٹ ہے, اس کا کیا سٹانس ہے, وہ ان کو اپنے کم از کم لاہور جو ان کا کیپٹل ہے پنجاب کا, وہاں دن دیہڑے ایسی
جو چیزیں رونما ہوتی ہے اور ایک کینڈیڈیٹ ان کو قتل کیا جاتا ہے، ابھی تک ان کے بارے میں ہمارے سامنے کوئی رپورٹس نہیں آ رہی ہے. کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب کون دیں گے؟ یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے جب عظمیٰ بخاری صاحبہ سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ پھر عورت کاٹ کہتی ہے. ان کو چاہیے نا ان کا ڈرائیور انوالو، ٹک ٹاکر گرل، اس کی فرینڈ شپ میں وہ آیا، یہ چیزیں تو ایک ڈفرینٹ وے میں آتی نا، اس میں نیگلیجنس گورنمنٹ کی نہیں کہہ سکتے. وہ تو ان کے ڈرائیور کی طرف سے جو پرانا تھا، پھر وہ پوری کی پوری سٹوری آ گئی، کتنے پیسے لیے گئے، کیا ہے کیا نہیں، وہ سارے اریسٹ ہیں. اور ان کے بچوں کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، ہر گورنمنٹ ہر پروونس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں جو ہوتی ہیں جو نہ ہوئی ہوں اس کے اوپر بلیم نہیں لگانا چاہیے. اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی فیملی کی کیا سٹیٹمنٹس ہیں، لوگوں کی کیا، ڈاکٹرز کی کیا، ان کے ڈرائیور کی، یہ ساری چیزیں تو پتہ چل گئی ہیں نا اس میٹر میں. اور بھی بہت سے میٹر ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری ایجنسیز، ہماری پولیس یہ سارے میٹر کو ریزالو کرے اور کسی بھی کیس میں کوئی بھی مجرم ہے اس کو سزا ہو. جی شیخ صاحب، آپ کنڈیم کرتے ہیں اوکاڑا والے جو مرڈر کو، اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کا واضح جواب آ گیا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو. کیوں نہیں کریں گے؟ کسی کی بھی جان جو جائے، انسان کو دکھ ہوتا ہے. یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ ساری عمر تو نہیں ہم نے زندہ رہنا. اچھا شیخ صاحب، یہ تین تلوار پر میر رضا کے جو پیرنٹس ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں، تو نون لیگ اس میں کیا کردار ادا کری؟ کیونکہ آپ کراچی سے نون لیگ کو دیکھ رہے ہیں اور بڑا اچھا فعال کردار ادا کر رہے ہیں نون لیگ کا یہاں پر، تو آپ نے کیوں ان کا ساتھ نہیں دے رہے ان کو انصاف دلانے میں؟ کیا انصاف دلانے میں ساتھ دیں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی جو پولیس ٹیسٹ کر سکتی ہے کر رہی ہے. فرانسک کے لیے پنجاب کی لیبارٹریز میں بھیجا گیا ہے، وہاں سے بھی ان کا دیکھا نا کانفیڈنس لوگوں کا یہاں کی لیبارٹریز میں، وہ بھی پوری پنجاب گورنمنٹ ان کو جو ہے جو سہولت چاہیے وہ دے رہی ہے. اور دوسرے پولیس ان کی ہے، پروونشل پولیس ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد. اور ہم پولیس کو یہ نہیں، پرانی ٹیم کے اندر کافی فالٹس تھے، اور اس ٹیم کے اوپر جو اپریشیٹ بعض دفعہ ان کے فادر ایک دن کرتے ہیں، ایک دن اگلے دن کچھ اور کرتے ہیں، لیکن جس کے گھر تکلیف ہوئی ہے ان کو دکھ تو ہوگا نا. اور میں تو سمجھتا ہوں ان کے فادر نے جس طرح فائٹ کی ہے، جس طرح ان کی فیملی نے فائٹ کی ہے، ایک یہ بہت بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں گیا ہوں ان کے گھر، ملا ہوں ان کے ساتھ، 2-3 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ انصاف نہ لے سکیں. انصاف ان کو ملے گا کیونکہ یہ 25 کروڑ عوام کی آواز بن چکے ہیں. اور یہ 25 کروڑ عوام صرف کراچی کے نہیں ہیں، یہ کے پی کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، گلگت بلتستان کے بھی ہیں، کشمیر کے بھی ہیں. یہ سب لوگ ہیں، سب کی جو دعائیں ہیں. اچھا، ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہے، 2 منٹس کے اندر 1 منٹ میں خان صاحب آپ جو ہے کچھ کہنا چاہیں گے اپنے خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارا ابھی بھی وہی سٹانس ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے، ان کی آنکھ کو ضائع کیا گیا ہے، وہ یہ حکومت ہی رسپانسبل ہے. 9 مہینے سے ان کو قید ناحق جو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ ابھی تک ہمیں وہ یہ سوال آپ کا کس سے ہے؟ یہ کیس صاحب سے ہے. نہیں، وہ تو چلو انہوں نے جواب دے دیا نا. اب آپ کا یہ کوسچن میں نے 1 منٹ دیا، یہ کس سے آپ کا سوال؟ پنجاب گورنمنٹ سے؟ نہیں، پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبل ہے. اور جو اڈیالہ جیل ہے، چونکہ وہ پنجاب حکومت کی ٹیریٹری میں ہے، اس کی جو ریسٹرکشن ہے وہ بھی رسپانسبل ہے. تو اگر اتنی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہو، 9 مہینے سے ان کو آئسولیشن کا شکار کیا ہوا ہے، نہ فیملی ایکسس ہے، نہ ان کو میڈیکل ایکسس ہے صحیح طریقے سے، اور نہ لائر. جب ایک لائر ان کے پاس جاتا ہے صرف وکالت نامہ سائن کرنے کے لیے، ان کو وکالت نامہ سائن کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. کیس صاحب بھائی ہے اپنے، ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے، سیاسی بات کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر فیڈرل حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ہم ان کی دجیاں اڑائیں گے، تو میرے خیال میں یہ 25 کروڑ عوام سپریم کورٹ کے پیچھے ہیں، وہ اس طرح اس حکومت کو نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، کیس صاحب 1 منٹ ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس 1 منٹ میں ان سب پی ٹی آئی کے ورکرز ان لیڈرز کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ کے لیڈر صحت مند ہیں اور آپ اس پہ خوش رہیے. آپ بالکل پریشان ہو، آپ کو جو پریشانی تھی شاید وہ بیمار ہیں، آپ کے سامنے ان کو میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کے جایا گیا، ان کا چیک اپ کرایا گیا اور ان کے ساری رپورٹ صحیح نکلی. اب آپ بے فکر ہوں اور آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ جب سے وہ جیل میں ہیں، اگر ان کو اس ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا جاتا، ان کی سارے چیک اپس ٹریٹمنٹس نہ دی جاتی، ان کو پسند کا کھانا نہ دیا جاتا،
اور ان کا خیال نہ رکھا جاتا تو وہ یقیناً کسی نہ کسی بیماری میں ہوتے. ان کی صحت مند ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ گورنمنٹ نے جو لا سے بڑھ کر ان کا خیال کیا, قانون سے بڑھ کر اس میں ان کا خیال رکھا, جو کہ قانون نہیں بھی اجازت دیتا, لیکن انہوں نے ایک رائیول نہیں لیا, ایک انسان کے طور پہ ان کو لے کر کیا. اور اس کی وجہ سے اب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور پورا ہم گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی مجرم یا ملزم کے ساتھ زیادتی ہو. سارے ملزم مجرم ایک طرح. بہت شکریہ آپ کا, اور میں دوبارہ مبارکباد دوں گا پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کو ان کی صحت کے لیے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں موجود تھے سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی سے معظم خان صاحب. میرے ساتھ لائن پر موجود تھے قیس منصور شیخ, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں اور سندھ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سے معظم خان صاحب بھی سندھ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں جاتے جاتے یہ بات کہوں گی کہ اگر سپریم کورٹ کے جو ہے آرڈر کی توہین کی جاتی ہے, تو اگر کنڈیم کیا جاتا ہے, ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے, اس کو نہیں مانا جاتا, تو اس کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ بہتر طریقے سے دے سکتی ہے. ظاہر ہے اس کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. نون لیگ کی طرف سے یہ آیا ہے بیان کہ بھائی آپ کے جو خان صاحب ہیں وہ صحت مند ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں جیل کے اندر, ان کو دیسی مرغی مل رہی ہے, ان کو اچھا بیڈ دیا گیا ہے, اگر یہاں اسٹریچر پہ لیٹے وہاں بیڈ پہ لیٹے. تو یہ نون لیگ کی طرف سے. لیکن پی ٹی آئی کی والوں کی طرف سے یہ خدشات ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے, کون سے ایسے سیکیورٹی رسک تھے, کیا وہاں پر کوئی دہشت گرد تھے, کیوں یہ چینج کیا گیا راتوں رات, کسی خاص پرسن کی ذاتی خوشی کے لیے یہ جو ہے معاملہ کیا گیا. اور اگر یہ اس کے پیچھے واقعی کوئی ایسی چیز ہے تو سپریم کورٹ اس بات کا خود نوٹس لے گی اور ضرور لے گی. لیکن یہ چیزیں مجھے پبلک کے سامنے لے کر آنی تھی تاکہ پی ٹی آئی کے لوگوں جو ہے ممبر ہیں ان کا بھی بیان سن سکے, موقف سن سکے, اور نون لیگ والوں کی طرف کا بھی موقف جو ہے پبلک کے سامنے آ جائے. اسی کے ساتھ منائل شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.